सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी उम्मत मोहम्मदिया को ख़त्म करने का या नुकसान पहुंचाने का प्लान बनता है दुनिया में, या बहुत बड़े नुकसान से उम्मत मोहम्मदिया को दो चार करने की कोशिश की जाती है, तो उससे पहले ताने बाने बुने जाते हैं। यानी अचानक इस उम्मत पर कोई हमला नहीं होता। जब भी इस उम्मत पर कोई हमला होता है या इस उम्मत को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है, और माहौल के बाद फिर इस उम्मत को तबाह करने की कोशिश की जाती है। इस उम्मत की ये खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को भूख की वजह से, प्यास की वजह से कमजोर नहीं फरमाया, बल्कि एक ऐसी कुव्वत इस उम्मत को अल्लाह ने अता की है कि ये कुव्वत दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। बड़ी बड़ी एटमी ताकतें लोगों के पास हो सकती है, लेकिन जो कुव्वत मुसलमानों के पास है वो कुव्वत किसी के पास नहीं हो सकती। दूसरी कुव्वतें खरीदी जा सकती है, दूसरी कुव्वतें बेची जा सकती है, दूसरी कुव्वतें हासिल की जा सकती है, लेकिन एक कुव्वत ऐसी है, उस कुव्वत को ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना किसी टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि उस कुव्वत को बना सके और उस कुव्वत को जो है वो लोगों के सामने जो है वो पैदा कर सके। वो कुव्वत क्या है? जिसे सिर्फ कुदरत पैदा करती है, इंसान के बस की बात नहीं है। उस कुव्वत को कुव्वत इश्क कहते हैं, और वो कुव्वत इश्क जो है इतनी जबरदस्त कुव्वत है कि इससे बड़ी कुव्वत दुनिया में कोई नहीं है। बल्कि इकबाल ने आज से एक सदी पहले इस कुव्वत इश्क के फलसफे को समझाने की कोशिश की थी। इकबाल कहते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उम्मत मुस्लिमा के पास जो कुव्वत इश्क है, इससे बड़ी कुव्वत किसी के पास नहीं है। और एक बात याद रखना, मेरी कौम के जवानों, अपने जलसे में, अपनी पब्लिक में बेसरो पैर की बात करना आसान है, लेकिन याद रखें, यहाँ आपको बहलाने के लिए कोई गलत बात कर सकता है, लेकिन हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम आपको थपथपाने या सहलाने या धोखे में रखने नहीं आए हैं, बल्कि आप जिस अक्ल और शऊर के साथ जिंदगी गुजारते हैं, तो आपके सामने दलील भी पेश करेंगे। आपको इस कुव्वत का अंदाजा हो या ना हो, लेकिन दुनिया इस कुव्वत को अच्छी तरह जानती है, इस ताकत को अच्छी तरह जानती है कि अल्लाहु अकबर के बड़ी बड़ी हथियार की कुव्वत वाले जब भी इश्क की कुव्वत वालों के सामने आ गए, बड़ी बड़ी हथियार की कुव्वत वाले जब इश्क की कुव्वत वालों के सामने आ गए, तो हथियार वाले हार गए, कुव्वत इश्क वाले जीत गए। सिर्फ दो जंगों का जिक्र देख ले, बद्र में 313 कुव्वत इश्क लेकर आए थे, और 1000 मक्के के गुंडे हथियार की कुव्वत लेकर आए थे। 1000 हथियार वाले हार जाते हैं और कुव्वत इश्क वाले जीतते नजर आते हैं। करबला के अंदर 22,000 हथियार लेकर के आए थे और 72 कुव्वत इश्क लेकर के आए थे। 22,000 की कब्रों का निशान बता दो, मगर 72 तो अब भी करबला में पूरी शान से आराम कर। आपको इस कुव्वत का अंदाजा हो या ना हो, दुश्मन इस कुव्वत का अंदाजा अच्छी तरह से करता है, और दुश्मन जब भी तुम्हें बर्बाद, हलाक और तबाह करने की कोशिश करता है, तो तुमसे इसी कुव्वत इश्क को छीनने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हथियार जिसके पास होगा, जब तक के हथियार न छीना जाए, हम इसको मार और खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है
جو ہر فرد کو ہتھیار دے سکے۔ اسلام وہ قوت دیتا ہے، قوت عشق۔ ہمارے پاس عشق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر ہتھیار سے سر قلم ہوتے ہیں، لیکن قوت عشق وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ تو جب بھی امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی، قوت عشق چھیننے کی کوشش کی گئی، سرکار غوث پاک کا دور اور اپنا دور، دونوں دور کو آپ ملا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اس ماحول کے اندر اللہ اکبر امت مسلمہ انتشار کا شکار تھی، فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، تفریق تھی، جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے، جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے تھے، جگہ جگہ اختلافات ہو رہے تھے۔ امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا تھا، امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ کوئی کالے اور ہرے رنگ کی فضیلت پہ مناظرہ کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ کوئی سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، اس مباحثے کے اندر الجھا اور الجھایا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ ایسے حالات کے اندر جبکہ عقیدتوں سے کھیل کھیلا جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر جب مذہبی لوگ لا یعنی باتوں میں الجھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی عیاشی اور آوارگی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 300 کنیزیں گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے 300 شراب پلانے والی، 800 گانے والی، یا 800 گانے والی اور 300 شراب پلانے والی۔ ایک ایک مالدار کے گھر میں یہ تھا۔ مسلمان بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے حرم میں لا کر کے رکھا تھا، عیسائیوں کی لڑکیوں کو، مشرکین کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتے تھے، یعنی دین کی کسی کو پڑی نہیں تھی۔ رات رات بھر مسلمانوں کی شراب و شباب میں ڈوب جاتی تھی، شراب و شباب میں ختم ہو جاتی تھی۔ حرام کھانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا، حرام میں ڈوب جانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا۔ گانے سننا، مجرے سننا، رات رات بھر گانے اور شراب میں گزار دینا، شراب و شباب میں مست ہو کر گزارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، شیخ الشیوخ کو جلوہ گر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جتنا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پاورفل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حالات جتنے خراب ہوتے ہیں مسئلہ اتنا مضبوط اور منظم طور پر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اندازہ فرمائے جب پوری دنیا کفر کی تاریکی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ایمان کی شمع لے کر جلوہ گر فرمایا، اور مسلمان جب فسق و فجور میں ڈوب چکے تھے تو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ گر کیا گیا۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو امام اہل سنت کی ان دو مصروں پہ توجہ فرمائیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا یاد رکھیں اوروں کا سایہ اسی وقت ہوتا ہے جب وجود ہوتا ہے۔ وجود قبر میں چلا جائے تو سایہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ حضور کے قبر انور میں جانے کے 500 سال کے بعد اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کو ظاہر فرمایا۔ سائے سے اندازہ کرو، طاقتور سے طاقتور کا سایہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن غوث اعظم سایہ مصطفیٰ کا نام ہے، جس کے سائے کی شان کا یہ عالم ہے، اس کے وجود ناز کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم نے دین زندہ کیا ہے اور وہ سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ ایک مرتبہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ بابا جان
جو نشانیاں لوگ رسول اللہ میں دیکھتے تھے، وہ کرامتیں، وہ معجزات جو حضور میں دیکھے جاتے تھے، وہ بشکل کرامت آپ کی زندگی میں دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے بیٹو، عبد القادر جب تک تھا اب جو تم وجود دیکھتے ہو وہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی انوار کی جلوہ گری ہے۔ جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھیں، میں اس میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں، غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں۔ آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا، ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے۔ میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے، اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے۔ جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت ماب نے یہ حالات دیکھیں، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی۔ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے، ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے۔ سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا، تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، تو آپ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کہا عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی
الدین یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دیکھ لیں ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا، کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے۔ ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑی کرامت دین کو زندہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے غوث پاک نے محنت کتنی کی۔ آپ نے قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ نے واز کے ذریعے سے جو محنت کی ہے، آپ کی واز و نصیحت کی کل مدت جو ہے 40 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے، اور آپ اللہ اکبر شروع میں جب خطاب فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلے خطاب ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے طویل عرصہ گمنامی میں گزارا، آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں نہ میں بغداد والوں کو جانتا تھا، نہ بغداد والے مجھے جانتے تھے، بلکہ میں جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا، تو جنگلی لوگ یا شکاری لوگ یا لکڑہارے مجھے اٹھا کر کے لے جاتے اور مردہ سمجھ کر کے مجھے تختے پہ لٹا دیتے، اور جب غسل دینے کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں آنکھ کھول کر کے کہتا کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے تو مر چکا تھا اجنبی۔ میں مستانہ وار نعرہ لگا کے نکل پڑتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں نے اتنی مشقتیں جھیلی، جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے، اگر وہ پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ مرتبے یوں نہیں ملتے۔ آج مردہ زندہ کرنے کا شوق سب کو ہے، آج پانی پر چلنے کا شوق سب کو ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس قوم کا حال یہ ہو کہ جمعہ کی 14 رکعتیں پڑھنا بھی جن پہ بھاری پڑتی ہو، ان کو یہ مرتبے کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ مقام کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ عظمتیں کیسے ملے گی؟ یاد رکھنا یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، بڑی محنتیں ہوتی ہے۔